अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अमीर लबैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का एक तरफ इमरान खान को मशवरा और दूसरी तरफ तंज, और अब एक और मजहबी स्कॉलर को चैलेंज। आखिर ये हो क्या रहा है और ये अपने दुश्मनों में इजाफ़ा क्यों करते जा रहे हैं? मामला है कि आपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक इस व्लॉग को लाजमी देखिए और सुनिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, ये सीरीज़ वाइज होगी कि पाकिस्तान के ये जो गुज़िश्ता चंद साल हैं, अगर हम 2016 से 2024 की बात करें और फिर इसके बाद 25 आना है, 26 आना है, 27 आना है, चलें आज की तारीख तक की बात करें तो क्या हुआ है। ख़ास तौर पर 3 महीनों में, यानी साल के 12 महीने हैं, इनमें 3 महीने इंतहाई अहम है, 1 सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब इमरान खान साहब की रिहाई की भी बातें चल रही हैं और मैंने ये कहा है कि 28 अक्टूबर को कोई बहुत बड़ा एडवेंचर हो सकता है और इसको मैंने लिंक किया है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से। वो बड़ी तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द डॉक्यूमेंट्री अपलोड हो जाएगी। तो आपसे मैंने दरख्वास्त ये करनी है कि वो एक हिस्ट्री है और उसे लाजमी देखिए और सुनिएगा, और उसमें किसी एक जमात को या एक शख्सियत को टारगेट नहीं किया गया, उसमें सिर्फ हक़ाइक़ बताए गए हैं और हक़ाइक़ भी वो कि जो डिनाएबल नहीं है, जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। जब बात होती है ना तासुर की, ये मैं अभी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जो अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए उसमें वो जो ताजरों वाला मैंने ज़िक्र कर दिया था कि अगर निकलते हैं बाहर तो फिर ये इशारा होता है कि किसी के बुलाने पर बैठे और किसी के कहने पर उठ गए। जब ये फ़लस्तीन वाला मामला भी पिछले दिनों हुआ तो यही एक एलिगेशन लगा था। तो ये कहा जाता है जी कि शायद ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर खाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सोते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जागते हैं। यानी अब ये मुहावरतन एक चीज़ हो गई है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, जो गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बस इस्टेब्लिशमेंट की जानिब डाल दिया जाए। तो अब मामला कुछ यूँ है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जहाँ इमरान खान और को मशवरा दिया और पीटीआई को कहा कि अब शेर बनो ना, अपने लीडर के लिए बाहर निकलो और सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता, डट जाना ही असल कमाल होता है। तो एक बड़े मुतहरिक हैं जी, मजहबी स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। पिछले दिनों जब ये 14 अगस्त को हुआ था मामला, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रैली मार्च, और उसमें भी लब्बैक के एक बुज़ुर्ग रहनुमा थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लताड़ा था। तो अब हालिया हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो स्टेटमेंट आई है ना, वो ये है कि जैसे बहुत से फितने आए, मिर्ज़ा इंजीनियर भी फितना है। यानी हाफ़ साहब मिर्ज़ा इंजीनियर को फितना करार दे रहे हैं। अगली जो बात उन्होंने की है वो करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो मैंने 28 अक्टूबर की बात की है ना, तो 28 अक्टूबर 2022 को जो इमरान खान ने यहाँ ज़मान पार्क लाहौर से अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया था, तो ठीक उससे एक दिन पहले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने DGISPR की हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इमरान खान को फितना करार दिया था। और आज जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, मौजूदा जो सिपह सलार हैं हाफिज जनरल आसिम मुनीर, वो डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं। तो जब इस तरह के फितने होंगे तो फिर डिजिटल दहशतगर्दी तो अपने आप आएगी। तो
مرزا انجینئر کو تو آج سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کی پیداوار ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کا بیانیہ عروج پر ہے تو عمران خان کی لائن لینا شروع کر دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ اور یہ چیزیں ہوئی تھیں کہ جا کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھ لیں، تو یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار دیتے تھے، لیکن جب تھوڑا سا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تو پھر یو ٹرن لے لیا ایک موٹیویشنل اسپیکر کی طرح۔ تو اس کے بعد یہ حافظ سعد حسین رضوی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو اپنے مقابل نہیں سمجھتے جو جواب دے، کیونکہ محمد علی مرزا نے پچھلے دنوں لبیک کے تناظر میں باتیں کی تھی، یہ جو مبارک ثانی کیس ہے، اور وہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اس سے کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں یا نہیں، اس سے کسی کے پیروکار کی دل آزاری ہوتی ہے یا نہیں، وہ جو منہ میں آتا ہے نا وہ کہہ ڈالتے ہیں۔ اور اس سے آگے حافظ سعد حسین رضوی نے کہا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو اس قابل تب سمجھوں گا جب وہ میرے سامنے بیٹھ کر میدان میں آ کر بات کریں گے۔ تو جی حافظ صاحب حسین رضوی نے بھی دوسرے لفظوں میں مرزا محمد علی کو چیلنج کیا ہے کہ میں تو انہیں تب مانوں گا کہ جب یہ میرے سامنے آ کر بات کریں گے۔ مرزا کا فن کیا ہے کہ یہ اپنے حجرے میں ہی مقیم رہتے ہیں اور انہیں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں، اور اس کا خود بھی برملا یہ اظہار کرتے ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود ہیں میرے خیال سے، وہ بھی بڑے جید عالم ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کی پیداوار ہیں۔ تب ان کا آپس میں اٹک رکھا ہو گیا تھا، اور جو اسلام آباد والے ہیں مفتی حنیف قریشی، ان کا اور انجینئر محمد علی مرزا کا بھی اٹک رکھا ہو گیا تھا، ایک دوسرے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو امیر لبیک حافظ صاحب حسین رضوی نے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا ہے کہ میں تو اسے تب مانوں گا کہ یہ جب میرے مد مقابل آ کر بات کرے گا۔ اب آپ نے جانا ہے یا مرزا صاحب نے آنا ہے، یہ تو فیصلہ پھر کوئی بڑا ہی اس بیچ میں ڈلے۔ میرے خیال میں عمران خان اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا وقت نکال کے نا ایک دفعہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، ان کا بھی کٹی کٹا نکل جانا چاہیے، اور کسی بڑے سہولت کار یا میڈیٹر کو بیچ میں آ جانا چاہیے، اور اپنے اپنے نام دے دینے چاہیے۔ اگر کوئی مذاکرہ کرنا ہے، کسی ڈبیٹ کا حصہ بننا ہے، کسی پروگرام میں آنا ہے، تو وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں، چونکہ ایک دفعہ یہ کٹی کٹا نکل جانا چاہیے۔ اور حافظ صاحب نے تو خیر مرزا صاحب کو فتنہ کہہ دیا۔ پہلے فتنہ لفظ ہم نے اتنا نہیں سنا تھا، جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر نون لیگ چاہے مریم نواز ہوں یا رانا ثناء اللہ ہوں خاص طور پر، تو عمران خان کو یہ سارے فتنہ کہتے رہے ہیں۔ تو اب ہمارے ملک میں یہ جو لفظ ہے نا فتنہ، وہ زبان زد عام ہو گیا ہے۔ فتنہ کون ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ جو کٹی کٹے ہے نا یہ نکلنا چاہیے، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں میری ایک سجیشن ہے، اگر میں کہوں کہ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، لاکھوں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فین ہیں، کسی یونیورسٹی کی ڈبیٹ سوسائٹی کو چاہیے، جسی یونیورسٹی کی ڈبیٹ سوسائٹی بھی ہے، جامعہ پنجاب میں بھی مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، طلبہ کرواتے رہتے ہیں، تو کمپٹیشن کروا دیں، بٹھا دیں ایک جگہ، سنا تو جائے ایک دوسرے کا موقف، ایک دوسرے کا نظریہ، اختلاف آپس میں کیا ہے کہ یار یہ ملک کی کوئی ڈائریکشن تو سیدھی ہو نا، جو معاملات ہیں ایسے کب تک چلے گا؟ پھر ہمارے میڈیا والے ہم کو بھی عادت ہے نا مسالہ تلاش کرنے کی، لڑائی جھگڑے کروانے کی، کیونکہ اس سے ریٹنگ آتی ہے، ویوز بڑھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دوست تاریخوں پہ تاریخیں دئی جا رہے ہیں، اب عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک نئی تاریخ آ گئی ہے، 27 اگست بھی گزر گیا، یہ 31 اگست بھی گزر گیا، اب یہ ستمبر
1 ستمبر ہے جب یہ میرا ویلاگ اپلوڈ ہونا ہے، 1 ستمبر 2024، اور پورے 6 سال ایک اور چیز کو ہو جانے ہیں جو میں نے ڈاکومنٹری میں ذکر کیا تھا کہ میں وہ آپ لازمی دیکھیے گا، اس میں جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں تو وہ ستمبر سے ہی بیسیکلی آغاز ہوتا ہے، اور اس ملک میں جتنے ہنگامے ہوئے ہیں، جتنے واقعات ہوئے ہیں ان چند سالوں میں، وہ ان کی بنیاد جو ہے نا وہ ماہ ستمبر میں رکھی گئی تھی۔ تو اب ستمبر کا مہینہ ہے، اور یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا وہ بھی ستمبر کا ہی مہینہ تھا، اور اب گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اور ہفتہ وار کانفرنسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 3 بڑی کانفرنسیں یا فنکشنز ہیں 7 تاریخ کو، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ہے، پنڈی میں حافظ صاحب حسین رضوی کی جانب سے اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ہے، اور پھر دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر بھی یہ پریشر آئے گا کہ آپ گولڈن جوبلی کیوں نہیں منا رہے، اور پیپلز پارٹی کے تو بانی نے کہا تھا کہ میں اس جو مسودہ ہے اس پر سائن نہیں کر رہا بلکہ اپنے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تب سے شروع ہوئی ہیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی۔ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے یا سنا کرتے تھے کہ جو بڑے جید علماء کرام دانشور ہوتے تھے، تجزیہ کار ہوتے تھے، عالم فاضل ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، آپس میں مذاکرے کیا کرتے تھے، ادیب ہوتے تھے مذاکرے کیا کرتے تھے، جو شاعر تھے مل بیٹھتے تھے۔ لیکن اب جب سے یہ ڈیجیٹل دور آیا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے حجرے میں بند ہو کر مقیم ہو کر ایک دوسرے کو لتاڑتا پھرتا ہے۔ دیکھیں مرزا صاحب بہت اچھے ہوں گے، لیکن ان میں ایک خامی یہ ضرور ہے کہ مرزا صاحب آپ کسی مذہبی یا سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو جب آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا چیلنج قبول کریں۔ جو حافظ صاحب حسین رضوی نے کہا ہے کہ میں تو آپ کو تب مانوں گا کہ جب آپ میرے سامنے آئیں گے، تو یہ ویلاگ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک باری کٹی کٹا نکل لین دو۔ تو دوستو مزید جو چیزیں آئیں گی آپ تک میں شیئر کروں گا۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک اور پرسنل ریکویسٹ جاتے جاتے وہ جو تھی نا کہ کون سے عوامل ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں آرمی مداخلت کرتی ہے یا مارشل لا کی راہ ہموار ہوتی ہے، وہ لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بڑی محنت اس پہ ہوئی ہے، اور یہ جو اگلی ڈاکومنٹری یا سیریز میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس پر بھی بہت محنت ہوئی ہے۔ آپ کا فیڈ بیک آئے گا، ذرا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور ہمیں یہ لگے گا کہ جو شمع جلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آگے کارواں چلتا جا رہا ہے اور آگاہی آتی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔